दिल्ली में जो लाइब्रेरीज़ का कल्चर है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब कुछ लोगों की कोशिशों से सामने आने लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई नई पहल है, बल्कि हमारा जो दिल्ली का कल्चर रहा है उस कल्चर में अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे, गली कूचों के अंदर इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हुआ भी करती थी। जैसे मेरा ताल्लुक़ चितली कब्र से है, जहाँ मेरी पैदाइश हुई और मेरी परवरिश हुई। पहाड़ी भोजला में जहाँ अंजुमन इत्तेहाद मंजिल स्कूल भी है, और अब तो जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर अब शादियाँ होती हैं, शादी हॉल है, वहाँ पे एक अच्छी खासी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो मैंने तो नहीं देखी लेकिन मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है। उसके चशमदीद गवाह मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ जाके पढ़ा भी है, किताबें देखी हैं, सब किया है। जैसे जैसे आवाम की दिलचस्पी बदलती है तो फिर मकामात भी बदलते हैं। जब हमारी इनसे दिलचस्पी कम होने लगी और हमारी किताबों में जो मशगला है वो कम होने लगा, तो ऐसी जगह फिर एक तरीक़े से बेमायनी होने लगी, तो लोगों ने उनको ख़त्म कर दिया, बदल दिया, बेच दिया, कुछ और खोल लिया। उर्दू बाज़ार से आप वाकिफ़ हैं कि उर्दू बाज़ार जो मशहूर था पूरे हिंदुस्तान में, जो किताबें कहीं नहीं दस्तयाब होती थी वो यहाँ उर्दू बाज़ार के अंदर दस्तयाब होती थी। उसके लिए इंतज़ाम करने वाले लोग मौजूद थे, बड़े कुतुब खाने मौजूद थे, और अब आप जाके देखें तो वहाँ उन्हीं दुकानों के अंदर कहीं कपड़े बिक रहे हैं, कहीं खजूरें बिक रही हैं, कहीं चिकन फ्राई बिक रहा है, कहीं चाय बिक रही है, यही सब चल रहा है। उसका कसूर ना दुकान वालों का था, ना कसूर जिन्होंने ख़रीद के वो काम खोला उनका था। कसूर तो असल में हमारा और हम जैसे आवाम का था, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी चीज़ को बेचा जाता है। जब किताबों की डिमांड थी, किताबें बेची जाती थी। तो ये एक तब्दीली है जो हमारी आंखों के सामने से गुजर रही है। वजह क्या रही, अगर हम थोड़ा सा खोजबीन करने की कोशिश करें कि हमसे अगर कसूर हुआ इस तरह से तो क्यों हुआ। मैं ये समझता हूँ कि इंसान किसी भी लाइन से हो, चाहे वो कारोबारी लाइन से हो, चाहे वो तालीम की लाइन से हो, दर्स व तदरीस की लाइन से हो, किसी भी लाइन से हो, एक चीज़ ऐसी है जो उसकी हर अमल और हर सोच पे असरअंदाज होती है, वो है उसकी मजहबी सोच। हम अपने मजहब से जिस तरह की तालीम अखज़ करते हैं वो हमारी सोच डिफ़ाइन करती है, वही हमारा बिहेवियर डिफ़ाइन करती है। एक ज़माना ऐसा था, और ये मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ चूँकि हम मिल के बैठे हैं तो एक तरीक़े से उस चीज़ का मुज़ाकरा हो रहा है। इसमें कुछ भी मैं जो पेश कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप लोग ये नहीं जानते हैं। एक वक्त ऐसा था, हम ही वो मुसलमान थे, हमारी ही वो कौम थी जिसके अंदर तालीम का इस कदर शौक़ देखा जाता था कि अगर हम उससे कहें कि वो एक तरीके की दीवानगी थी तो गलत नहीं होगा। शेखुर रईस इब्न अली सीना बहुत मशहूर हैं, हम सब जानते होंगे। इंग्लिश में उनको एवी सीना कहते हैं। एक हाफिज़ कुरान थे, माहिर फ़ल्कियात भी थे, दीन के बड़े आलिम भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, और एक डॉक्टर भी थे। और डॉक्टर भी इस सतह के थे कि उन्होंने जो किताब लिखी अल क़ानून फ़ी तिब, जिसे अल कैनन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, वो उसे आज तक एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और हज़रत की जो पैदाइश थी वो 980 के करीब थी और 1033 के अंदर उनका इंतकाल हुआ। तो आप समझ लें कि 900 के अंदर कुछ किताब, ये 1000 एडी के अंदर कोई किताब लिखी गई हो, और वो 18वीं सदी तक यानी 1750-1760 तक जो यूरोप के अंदर जो डॉक्टर बनते थे उन मेडिकल स्कूल्स के अंदर वही किताब पढ़ाई जा रही थी 18वीं सदी तक। यानी वो ज़माना कौन सा था जिस ज़माने में ये अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान आए हुए तकरीबन 80-90 साल हो गए थे। उस वक्त तक भी यूरोप के अंदर डॉक्टर जिस टेक्स्ट को पढ़ते थे, जिस चीज़ को एनसाइक्लोपीडिया मानते थे, वो शेखुर रईस की लिखी हुई थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी तख्तियाँ में स्कूल्स में गया, कहीं भी गया तो आम तौर से मुसलमान जो तालीम के लिए काम करने वाले हैं या दीन की मेहनत करने वाले हैं, वो खुद भी गलतफहमी का एक शिकार होते हैं और उस गलतफहमी को फैलाते भी हैं। कहीं लिखा होता है कि आपने व्हाट्सएप में भी हम देखते हैं बहुत सारी इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि हम दीन की किताबें सीने से लगा के जाते हैं तो वो किताबें हमें आगे लेके जाती हैं, और स्कूल का बच्चा चूंकि किताबों का बैग कमर पे डाल के लेके जाता है तो वो किताबों से पीछे लेके जाती हैं। तो अगर हमारा ये स्टेटमेंट होगा, अगर हम इसको जगह जगह, और मैंने बाकायदा एक इवेंट था लाल कुएं पे ही था, एक इवेंट के अंदर जगह जगह उन्होंने उसका प्रिंट आउट लगा के
نکال کے لگا رکھا تھا. تو جب ایونٹ کے اندر ہی ہمارا یہ اسٹیٹمنٹ ہوگا کہ اسکول کی کتابیں چونکہ بیگ کمر پہ لاد کے لے کے جائی جاتی ہیں تو وہ کتابیں پیچھے لے کے جاتی ہیں، اور دین کی کتابیں ہم چونکہ سینے سے لگا کے جاتے ہیں تو وہ کتابیں ہمیں آگے لے کے جاتی ہیں. تو ہم اپنی نسل سے چاہ کیا رہے ہیں؟ ہم خود ہی کنفیوز ہیں. ہم اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ پڑھائی بھی کرے، وہ اسکول سنسیئرلی جائے، وہاں انٹرسٹ لے، ٹیچرز کی بات مانے، سارے کام کرے اور آپ کی بھی بات مانے. لیکن اسے ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہے کچھ نہیں یہ سب. اور ایک صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کیا کہا کہ دراصل ہمارے بچے جو پڑھائی کرتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ علم نہیں ہے، نالج ہے. وہ ایک طریقے کا ہنر ہے. جس طرح آپ کارخانے میں جا کے زیور بنانا سیکھتے ہیں سونار کے پاس، یا خراط مشین پہ جا کے کوئی ٹول بنانا سیکھتے ہیں مشین پر، ایک ہنر سیکھتے ہیں، تو اس طرح اسکول جا کے بھی آپ ہنر سیکھ رہے ہیں تاکہ وہ ہنر آپ کے کمانے میں کام آئے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ہمارے بڑوں میں، ہمارے بزرگوں میں اور ہمارے بچوں میں اگر یہ احساس رہے گا کہ یہ ایک عارضی طور کا ایک اضافی عمل ہے، ایک بس ایکسیسری، ہر چیز کی ایکسیسری ہوتی ہے. موبائل ہم نے لے لیا، موبائل کا کور ایک ایکسیسری ہے. ہم دنیا میں ہیں تو اسکول آنا جانا اور تعلیم میں مشغول رہنا یہ ایک ایکسیسری چیز ہے. اگر ہوگا تو خوبصورت ہے، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے. اگر ہمارا یہ یقین ہے تو پھر یہ مجلسیں بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ سورہ انعام قرآن پاک کی جو 6ٹھی سورت ہے، اس میں چند آیتیں ہیں جو آپ کو متعارف کرائیں گی کہ اللہ کے نزدیک علم کس چیز کو کہتے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ وہ ہے جو دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ زندہ کو مردہ میں سے نکال لاتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، تو یہ ہے تمہارا وہ اللہ، تم کدھر جا رہے ہو. فالق الاصباح، وہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے صبح کی روشنی نمودار کرتا ہے. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اس نے رات کے اندر سکون رکھا ہے اور اس نے سورج و چاند کو ایک حساب و کتاب کے اندر باندھا ہے. اب یہ سورج و چاند حساب و کتاب میں بندھے ہوئے ہیں، اس چیز کا شعور کون حاصل کرے گا؟ یہ اس کو نہیں آئے گا جس کو ہم صرف اتنا یاد کرا دیں گے کہ نماز کی 6 سنتیں، 6 فرائض و 7 فرائض اتنے ہیں سے یاد کر لو اور ارکان ادا کر کے ایسے نماز پڑھ لو. وہ ہماری ایک ضرورت ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ عبادت ہے یا عبادت کا کون سا حصہ ہے، اس کو قرآن نے کس لفظ میں یاد کرا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم اسی کو تکمیل سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو بچے کو دیندار بنانا چاہیں یا ایک اچھا انسان بنانا چاہیں تو اسے بس کلمہ نماز اچھی طرح رٹوا کے اسے بتا دیتے ہیں اب تیرا دین مکمل ہو گیا. سورج اور چاند ایک حساب و کتاب میں بندھے ہوئے ہیں. اس پہ اگر ہم کسی سائنٹسٹ کو بلا کے یہاں تقریر کرائیں گے تو وہ کم از کم 10 دن کا سیمینار کر سکتا ہے اکیلا کھڑا ہو کے. لیکن ہم میں سے کون اس پہ بات کر سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن کی آیت ہے یہ. تو ہم اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو کہہ رہا ہے ان باتوں کو ہم ایکسپینڈ کر سکیں، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں. تو والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ جاننے والے اور سارا زور رکھنے والے کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. اب یہاں سے آپ تقدیر کھول سکتے ہیں. بہت بچے پریشان رہتے ہیں کہ تقدیر کسے کہتے ہیں. لفظ تقدیر کو آپ قرآن میں ذرا کھول کے دیکھیں کہ کس سینس میں استعمال ہوئی ہے، آپ کو تقدیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کے حساب و کتاب کے باندھنے کو ذکر کر کے پھر یہ کہا کہ یہ میری بنائی ہوئی تقدیر ہے. میں اس تقدیر کا ترجمہ جو کرتا ہوں پروگرامنگ کرتا ہوں. یہ عزیز اور علیم، سب کچھ جاننے والے اور سارا زور رکھنے والے خدا کی گئی پروگرامنگ ہے. تو جو بچے پروگرامنگ پڑھتے ہوں گے وہ ریلیٹ کریں گے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے اس کا آج کے زمانے کا. خیر، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی تو ہے، وہی خدا تو ہے جس نے ستاروں کو بنایا تاکہ تم اندھیرے کے اندر خشکی میں بھی، زمین پر بھی اور سمندر میں بھی راستوں کا پتہ لگا سکو. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. ہم کون؟
یہ اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم یہ آیتیں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو وہ قوم جو علم رکھتی ہے. اب یہاں سے آپ علم کا ڈیفینیشن نکالنی شروع کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا شعور آنے کے لیے جس اسکل اور جس ایبیلٹی کی ضرورت ہے اور جس طرح کی نالج کی ضرورت ہے، اگر وہ نالج آپ کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرے سمجھ میں آ جائے گی وہ بات، اور تیرے لیے یہ بات آیت بن جائے گی. اور جس کے پاس وہ علم نہیں ہوگا اس کے لیے یہ آیت نہیں رہے گی، صرف ایک لکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے الگ الگ درجے ہیں. ایک لکھی ہوئی آیت ہے، وہ اپنی جگہ لکھا ہوا ایک جملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آیت کہتا ہے. لیکن یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی فعلی آیت ہے. خیر، لقوم یعلمون وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، سنگل لائف سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، تو اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ بھی ہے. یہ تھوڑی سی گہری آیت ہے. عام طور پہ ہی مانا جاتا ہے مستقرن کا مطلب ٹھہرنا، مطلب دنیا میں ٹھہرنا ہے پھر چلا جانا ہے، اور سونپے جانے کی جگہ جو ہے قبر کہی جاتی ہے کہ وہاں سونپ دیا جاتا ہے انسان کو. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم اپنی آیات کو پھر کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کس قوم کے لیے؟ لقوم یفقہون، جس کے اندر تفقہ کی صفت ہے. یفقہون، جو باتوں کو سمجھنا جانتی ہے. ہم نے سورہ یوسف پڑھی ہے، سورہ یوسف بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں. اس کے اندر 2 الفاظ آئے ہیں، تعویل الاحادیث. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو تعویل الاحادیث کی صفت دی تھی. ہم اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو خواب کی تعبیروں کا علم دیا تھا. یہ غلط ہے، یہ لغت کے حساب سے بھی غلط ہے، یہ ہر اعتبار سے غلط ہے. تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے انجام تک پہنچنا. حدیث میں کہتے ہیں بات کو، یعنی ان کے اندر اشاروں کو سمجھنے کی ایسی زبردست صفت تھی کہ وہ خوابوں کو سن کر سمجھ جاتے تھے کہ اگر اس کے اندر اللہ کا کوئی اشارہ موجود ہے تو کیا ہے، وہی تعبیر ہے. لیکن ان کے سامنے اگر خواب نہ رکھ کر کوئی اور بات رکھی جائے، کوئی معاملہ رکھا جائے، تو اس معاملے کی گہرائی تک بھی پہنچ جایا کرتے تھے. جب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ گائیں کو کھا رہی ہیں اور ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو وہ اس کو بھی سمجھ گئے، اور وہ اس کو بھی سمجھ گئے کہ ابھی تو خوشحالی ہے مصر کے اندر، اس ملک میں، لیکن آگے آنے والے وقت میں اگر خوشحالی نہیں ہوگی اور اس کے خواب کی تعبیر یہ کہہ رہی ہے کہ قحط پڑے گا، تو اس قحط کے اندر کیسے مینج کیا جائے گا وہ بھی یوسف علیہ السلام نے ہی بتایا. وہ تعویل الاحادیث. تو ہم قرآن کے الفاظ پہ نہیں جاتے ہیں گہرائی میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو سمجھنا جانتا ہو ان کے لیے آیتیں ہیں. اور یہ اختتام پہ آ رہی ہے بات. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلَّ شَيْءٍ، پھر اس نے پانی کے ذریعے ہی زمین پر نباتات یعنی ویجیٹیشن، پیڑ پودے اگائے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے ہریالی اگائی اس سے. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم نکالتے ہیں اس سے دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے. وَمِن نَخْلٍ مِّن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ، ایک لمبی آیت ہے کہ ہم انار، کھجور، یہ سب ان چیزوں کے باغات بناتے ہیں. ورمان، انار، متشابہن وغیرہ متشابہ، ملتے جلتے بھی اور نہیں ملتے جلتے. انظروا، جو میرا زور تھا یہ آیت کا وہ ٹکڑا. انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان پھلوں کو. اذا اثمرا، جب وہ پھل آئیں، پیڑ پر جب پھل آئیں، تو یہ اس بات پہ غور کرو کہ اس پیڑ پر ایک ڈالی تھی اور پتے تھے. ایک پھول نکلا، وہ پھول کی پتیاں چھڑ گئیں، پتی کی اس پھول کی جو بیس تھی وہ پھولنا شروع ہو گئی، اور پھولتے پھولتے وہ ایک پھل بن گئی. یہ کیسے ہوا؟ یہ دیکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے مسلمانوں. انظروا، حکم ہے یہاں پہ، اللہ کا حکم ہے، یہاں پہ سریشن نہیں ہے. انظروا، دیکھو. الی ثمرہ، ان کے پھلوں کی طرف. اذا اثمرا، جب وہ پھل آئیں. وینعہ، اور جب وہ پکنے لگیں. تو وہ پھل آیا تو کچا تھا، اس کا رنگ کچھ اور تھا، وہ سخت بھی تھا، وہ کسیلا بھی تھا، وہ کھٹا بھی تھا. پھر اچانک ایسا کیا ہونے لگا کہ وہ اس کا رنگ بدل گیا، اس کے اندر مٹھاس پیدا ہونے لگی، اور وہ خود بخود جھڑ کے تمہاری جھولی میں گر پڑا. اس عمل پہ غور کرو مسلمانوں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ سورہ انعام کی آیت ہے. ہم کتنی بار ختم کرتے ہیں یہ قرآن؟
رمضانوں میں ہر جگہ، لیکن ان موضوعات سے تو ہمارا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس پروسیس کو ہی حرام کر دیا جس پروسیس کے ذریعے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ایک انسان، ہم کہتے ہیں کہ، اور یہ بہت مشہور مقولہ ہے کہ سائنس انسان کو ملحد بنا دیتی ہے، سائنس انسان کو ملحد بنا دیتی ہے، کہ سائنس پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ خدا کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے سامنے مثالیں بھی ہیں، اس لیے وہ چیز بات اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو خدا کا انکار کرنے والا کیا صرف سائنس کے راستے سے ہی جاتا ہے؟ ہر راستے سے جاتا ہے۔ خدا کا انکار کرنے والا تو کہیں سے بھی انکار کر دے گا۔ جو چیز ہم سائنس میں پڑھ رہے ہیں، اس چیز کو پڑھنے کے بعد ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہی سائنس آپ کو بتائے گی کہ خدا کی ذات ہے، اور وہی ثابت کر دے گی خدا نہیں ہے، کیونکہ یہ سائنس پڑھنا ایک فیکٹس کا جاننا ہے، اور فیکٹس جاننے کے بعد اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایک فلاسفیکل پروسیس ہے، وہ فلسفہ ہے۔ اگر میں کہوں میں جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسے بنتا ہے، کن مراحل سے گزرتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیسے بڑا ہوتا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں میں تو ہر پروسیس کو جان لیا ہوں، یہاں خدا تو نظر نہیں آیا مجھے، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ میرا فلاسفیکل انٹرپریٹیشن ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، جس انٹیلیجنس کے ساتھ وہ بچہ بن رہا ہے وہ انٹیلیجنس ثابت کرتی ہے کہ خدا ہے۔ اب اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے ہی ہوگا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ تو اس میں سائنس کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہمارا قصور ہے نا، ہم اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہم غلط نظریے سے دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی آگے آنے والی جو نسل ہے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس کو اگر ہم یہ سمجھا پائے، جو قرآن کی آیت پڑھ کے جو میں آپ تک جتنا بھی پہنچا پایا، آپ تک جتنا بھی پہنچا، اگر یہی اتنا بھی اگر ہم اپنے بچوں تک پہنچا پائیں تو وہ جذباتی طور پہ تعلیم سے اس قدر جڑ جائیں گے کہ ان کو پھر زبردستی لاٹھی اور ڈنڈے سے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ وہ ملحد بنیں گے پھر۔ لیکن یہ محنت بڑی مشکل ہے، اس کی تیاری کرنی ہوگی، اور پھر یہ کہ آج شروع کریں گے تو شاید 100 سال لگیں، 150 سال لگیں، 200 سال لگیں، اس کے بعد ہی کچھ ہوگا۔ لیکن ہم شروع نہیں کریں گے تو ہم ایک جنریشن ختم کر کے چلے جائیں گے، پھر یہ احساس شاید آگے آنے والی نسل کو ہوگا نہیں ہوگا، اللہ کی توفیق، پھر وہ کچھ کرنا شروع کریں گے تو آگے مزید 100 سال بڑھ جائے گی کہانی۔ تو شروع تو آج ہی کرنا ہوگا، اور یہی اسی طریقے سے شروع ہوگا۔ تو کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن شعوری طور پہ ہم کس طرح اس سے کنیکٹ ہوں گے، یہ اس پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔